अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से दोपहर बखैर, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये था कि जी ईद की छुट्टियां थी। मेरा इरादा ये था कि कोई किताब पर गुफ्तगू की जाए। मेरी किताब मैंने मंगाई थी, वो आ गई है, इन परसूट ऑफ पीस। फैसिनेटिंग रीड है। एस के लांबा ने ये किताब लिखी है, जो भारत के इंतहाई सीनियर सफारतकार हैं। 6 वज़राए आज़म के साथ ये काम कर चुके हैं और पाक भारत जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है, उसके एक बड़े अहम तरीन मरकजी किरदार हैं। यानी ये खुद किरदार हैं, किरदार के बारे में बात नहीं कर रहे, खुद भी एक किरदार है। और इन्होंने जो तारीखी वाकयात लिखे हैं, फैसिनेटिंग रीड। मैं आपको यानी चाहता तो ये था कि ये किताब, लेकिन वो ज़ाहिर है बीच में ऑडियो लीक्स मसाला वो, तो उस पर भी ज़ाहिर है बात करते हैं। गो कि ये बड़ी ही गैर अखलाकी हरकत है कि आप मतलब ऐसी किताब के साथ आप क्या, लेकिन क्या करें। किताब के बारे में ये भी आपसे कहूँ कि अदम का एक शेर है पुराना, उनकी आंखें ये कह रही हैं अदम, हम पे तसनीफ एक किताब करो। यानी अब इसका मतलब, मैं वैसे तो मतलब समझाना तशरीह शेर की मौत होती है, लेकिन कम से कम ये है कि उनकी आंखें इतनी हसीन हैं, इस कदर हुस्न है उन आंखों में, कि आप एक शेर कहकर या एक फिक्रा कहकर अपनी इंसाफ नहीं कर सकते, किताब ही लिखनी होगी। अच्छा, इसी शेर को उठाकर अगर आप दूसरी तरह अप्लाई करना चाहें, तो वो फिर ये है कि ये इन आंखों में इतना दुख है, इन आंखों में इतनी अफसुर्दगी है, इतना गम है, कि उन आंखों का दुख आप एक शेर या एक फिक्रे में बयान नहीं कर सकते। उसके लिए किताब चाहिए। और बड़ा शेर वही होता है जिसको आप ज्यादा से ज्यादा सूरत हाल पर वो आता हो। तो एक किताब का हक तो ये है कि 6-7 ब्लॉग इसी पर हो, बस और कोई बात ही ना हो। लेकिन क्या करें, थोड़ा आज की दुनिया में भी रहना पड़ता है। मसाला तो मसाला ये है, पहले मसाले पे बात कर लेते हैं, बाद में इस पे आ जाते हैं। मसाला ये है कि चीफ जस्टिस की जो अतु उमर अता बंदयाल की मदर इन लॉ की ये जो ऑडियो है, माजबीन उनका नाम बताया जाता है, गुफ्तगू हुई है गवर्नर पंजाब साबिक ख्वाजा तारिक रहीम उनकी अहलिया से। और उस गुफ्तगू में ज़ाहिर है कि 2 या 3 चीज़ें निकल के सामने आती हैं। नंबर 1, एक तो ये कि किस तरह से पूरे मुल्क और आइन को और निज़ाम को अपने घरेलू मुलाजिम की तरह समझा जाता है कि आइन जो है, कानून जो है, मुल्की इदारे वो घर के नौकर हैं। तो घर के नौकरों की तरह का सलूक ऊपर से बैठ के देखा जाता है इन चीज़ों को। उस नफ़रत का, ज़हर में भुजी हुई अंधी नफ़रत जो गवाही दे रही है कि इनको नहीं रहने देना, इमरान आए ना आए, इनको नहीं रहने देना, मार्शल आए, फौज आए, पाकिस्तान का जो होता है हो जाए, इनको नहीं रहने देना। ये है वो शऊर। इस शऊर, अच्छा, ये जो ऑडियो है, इससे अगला मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो उमर अता बंदयाल साहब ने, वो जो पहले ट्रकों वाले जस्टिस की ऑडियो लीक सामने आई थी, जिस पर वो बड़ा जज्बाती होकर कमरे अदालत में आंसू वासू बहा के उन्होंने कहा था ना कि मैं खामोश पैगाम दे रहा हूं, राजेश खन्ना। वो राजेश खन्ना ने जो खामोश पैगाम जिनको दिया था, ये उनका जवाब है। और उनके पैगाम खामोश होते हुए भी बहुत ज्यादा बोलते हुए होते हैं। यानी बहुत बोलता हुआ पैगाम है, लेकिन है खामोश, क्योंकि पीछे मोहर किसी की नहीं लगी हुई। ये उनका जवाब है। और ये क्यों है? क्या ये अच्छी हरकत है? बिल्कुल नहीं। क्या ये जिन्होंने जारी किया, क्या वो उस पर खुश है? बिल्कुल नहीं। इंतहाई मजबूरी की हालत में क्या क्या बर्दाश्त किया है, कितना बर्दाश्त किया है, उसके बाद फिर अब ये फाइनल जवाब आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? या तो आप हो काजी फाइज ईसा जस्टिस, यानी आपके हाथ भी कटे हुए नहीं हैं, आपके पैर भी कटे हुए नहीं हैं, आपने नजायज कब्जे भी नहीं किए हुए, आपने ट्रक भी नहीं पकड़े हुए, आपने जो अपनी पसंदीदा चैम्बर्स है वकीलों को, उनको जज भी नहीं जूनियर को प्रमोट करवाया हुआ, आपने पसंदीदा मुकदमे करोड़ों अरबों की फीस भी उस तरह से नहीं ली हुई, आपने कातलों को पैसे लेकर छोड़ा हुआ नहीं है, आप काजी फाइज ईसा हैं। फिर आप लड़ जाएं। वो लड़ा था ना निजाम से, बैठा है आज तक। ऐसे लोग लड़ते हैं जिनके हाथ पैर साबित होते हैं। ये जिन्होंने ये सारी हरकतें की हुई हैं, जिनके सबूत मौजूद हैं, इनको फिर इनकलाबी बनने की इजाजत नहीं होती, ये नहीं बन सकते। हाथ पैर आपके कटे हुए हैं। अच्छा, ये पैगाम है कि जिस आइन को, जिस कानून को, जिन इदारों को आप अपनी घरेलू खवातीन के दबाव में आकर तोड़ रहे हैं, जिन इदारों को तोड़ रहे हैं, तमाशा बना के रखती है पूरे निजाम इंसाफ को। अगर आप उन आइन को तोड़ेंगे, असूल तोड़ेंगे, कानून तोड़ेंगे, तो फिर आप ही नहीं तोड़ सकते, दूसरे भी तोड़ सकते हैं। आप आइन तोड़ेंगे तो दूसरे भी तोड़ेंगे, आपको जवाब देंगे। आपके पास वो अखलाकी कुव्वत नहीं है। क्या बनते हो यार तुम? वो हकीकत अगले सामने लेके आ रहे हैं। ये इसलिए होता है। और ये पैगाम ये है कि अभी तो ये बुजुर्ग खवातीन आंटियों की गुफ्तगू है। खानदानों में जवान लोग भी होते हैं, उनकी भी कुछ निजी गुफ्तगू होती होगी, उनकी भी कुछ चीजें होती होंगी, वो अभी सामने नहीं आई। ये पैगाम है कि बाज ना आए तो वो भी सामने आ जाएंगी। ये है डायलॉग।
اگلی بات جو اس آڈیو اور کانٹینٹ سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب سمجھنے میں کاش کی آسانی ہو کہ نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ ہوا کیا ہے. یعنی وہ بے گناہ تھے، بے قصور تھے، اسی وجہ سے واپس وہ آئے پاکستان، ملک آئے اپنے انتخابات سے پہلے. یہ لوگ تھے اور ان کی یہ بیویاں اور آنٹیاں تھیں جنہوں نے عدل اور انصاف دینا تھا. ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہوگی کہ شاید کوئی تو ضمیر والا اس پورے نظام عدل میں ہوگا، کوئی تو ہوگا جو بے گناہ کو سزا نہ دے، کوئی تو ہوگا. ایک بھی نہیں نکلا. ان جیسی خواتین کی خوشیوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے کی بنیاد صرف جھوٹا پروپیگنڈا، کچھ ہے ہی نہیں. لیکن جھوٹے نفرت یہاں تک ہے کہ ان کو بے گناہوں کو سزا دی گئی، بے گناہوں کو جیل میں رکھا گیا، اور وہ ساکر نثار ڈھٹائی سے آج بھی پھر رہا ہے. اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. قانون طاقتور کے لیے اور ہے، کمزور کے لیے اور ہے. ہزاروں سال کا سبق ہے. اس طرح ترقیاں نہیں آتی. اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے، بڑا اسلام اسلام کرتے ہیں، عدل ہی نہیں ہے. اور انصاف کے نام پہ وہ تحریک فساد کی اٹھائی جاتی ہے جس کے پاس فساد کے علاوہ ہے کچھ نہیں. پیٹرول بموں سے وہ حملے کرتے ہیں، انصاف کا نام لیتے ہیں. حقیقت ان کی ہے. تو مطلب ظاہر ہے کہ یہ ایک وارننگ ہے، یہ ایک ڈائلاگ ہے اور ایک ثبوت ہے نواز شریف کی بے گناہی کا. اور یہ نوحہ پڑتی ہوئی آڈیو کیسٹس ہیں، نوحہ پڑتی ہوئی کہ اس تمام کھیل میں عوام کہاں ہے، اس تمام کھیل میں وہ لوگ کہاں ہیں. یعنی وہ نواز شریف جس نے پہلے اس نظام عدل کو ٹھیک کرنا چاہا 97 میں، تو سجاد علی شاہ پڑ گیا. اس سے پہلے اچھا بھارت کی طرف آتے ہیں. بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا تھے، کتنا ہم آگے ہوتے پچھلے، یعنی 1990 سے آپ شروع کریں، اس سے پیچھے 88 سے شروع کریں، کتنا ہم آگے ہوتے، کتنا خوشحال ہوتے. لیکن اس کا راستہ بار بار جمہوری لیڈروں کو روکا گیا، محترمہ بینظیر بھٹو کا روکا گیا، اس سے پہلے جنیجو تک کا روکا گیا. میں ابھی ریفرنس دیتا ہوں. اور اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ انتہائی کر دی گئی. اور خواہشات کیا تھیں نواز شریف کی؟ خوشحالی، استحکام، ترقی، روزگار. لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کے کلبز میں یہ جو گفتگو ہو رہی ہے آئین کو گھریلو ملازم، پھر وہ نہیں ہونا تھا، پھر وہ نہیں ہونا تھا. اچھا اب کتاب کی طرف آئیں. اچھا جی، ایک واقعہ جو آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے، میرے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ، آپ کے لیے. جواہر لال نہرو جو کہ پہلے پرائم منسٹر تھے بھارت کے، وہ پاکستان کئی دفعہ آئے، 40s میں بھی آئے، پشاور بھی آئے. لیکن جس دورے کا ذکر میں کر رہا ہوں یہ ہے جولائی 1953. جولائی 1953 نہرو جب کراچی آئے تو ایئرپورٹ سے لے کے گورنمنٹ ہاؤس تک، یہ پیج 42 ہے، گورنمنٹ ہاؤس تک 6 میل لمبی لوگوں کی قطار استقبال کے لیے کھڑی ہوئی تھی، اور لوگ چھتوں اور سڑکوں پہ کھڑے ہوئے جواہر لال نہرو زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. یہ 53 جولائی 47 کے زخم ابھی بالکل تازہ ہیں، اور یہ تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے. آگے آئیں 1955 میں گورنر جنرل غلام محمد. اچھا غلام محمد خود ایک بہت کنٹروورشل کردار تھا، سازشی، لیکن اس طرح سے گیا بھی خیر. لیکن بہرحال میں ملکوں کے تعلقات کی بات کر رہا ہوں. گورنر غلام محمد واز لیٹر دا چیف گیسٹ ایٹ دی انڈین ریپبلک پریڈ ان 1955. ان کی ریپبلک ڈے، یعنی ان کا آئین 26 جنوری 1950 کو منظور ہو گیا تھا، اب وہ ریپبلک ڈے منا رہے تھے. تو اہم ترین، یعنی اس کا چیف گیسٹ پاکستان کا گورنر جنرل تھا. یہ تعلقات تھے پاکستان بھارت کے. چیف گیسٹ گورنر جنرل غلام محمد. آگے چلیں، ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. 12 اکتوبر 1964 لال بہادر شاستری یہ کائرو سے واپس جاتے ہوئے کراچی میں رکے. ایوب خان آ چکا تھا یہاں، ایوب خان سے مذاکرات کرنے کے لیے، جس کے چند مہینوں بعد رانا عبد الحمید، یہ پاکستان کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر منسٹر تھے، واز دا گیسٹ آف آنر. کہاں؟ انڈیاز ریپبلک ڈے سیلیبریشنز. یہ 65 کی بات ہو رہی ہے، جنگ والا سال ہے. جنوری 1965 کو ان کے ریپبلک ڈے پہ 26 جنوری انہوں نے ہمارے ایک وزیر کو بلایا. آگے لکھتے ہیں کہ دس واز ون آف دی ریئر اوکیزنز when the chief guest at the Republic Day parade was neither a head of state nor government. یہ عزت وہ دے رہے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں سارے فرشتے ہمارے سارے شیطان، میں صرف حقیقت بتا رہا ہوں کہ حقیقت یہ تھی. قائد اعظم تو شروع کر لیں. وہ نہرو کے ساتھ جن کی خط و کتابت حسین حقانی نے چھاپ دی ہوئی ہے کہ قائد اعظم تو یہ کہہ رہے تھے میں تو اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا جو گھر ہے ممبئی میں، تو وہاں پہ اپنے آخری دن گزاروں گا. نہرو نے آفر کیا تھا قائد اعظم کو کہ آپ کا یہ گھر ہے ممبئی میں، تو اسے میں کسی یورپین ملک کو کانسولیٹ کرائے پہ دے دیتا ہوں، آپ کو کرایہ آتا رہے گا. تو قائد اعظم نے کہا نہیں بالکل نہیں، میرا گھر کرایہ پہ نہیں دینا، میں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آخری دن ممبئی میں گزاروں گا. یہ تھا پاکستان اور انڈیا کے تعلقات. یہ قائد اعظم نے جو کہا تھا امریکہ کینیڈا کی طرح انویژن انہوں نے کیا تھا. یہ حسین حقانی نے لکھا غدار ہو گیا، اسے کہا یہ غدار ہے. اچھا، ہر عہد میں حسین حقانی پیدا ہوتے رہیں گے، عائشہ صدیقہ وغیرہ، یہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اور ہر دور میں ہر عہد میں مذہب کا لباس اڑوا کے
ان کے اوپر اولیاء مقبول جانوں کو چھوڑا جائے گا, ان کے اوپر ملا انصار عباسیوں کو چھوڑا جائے گا, جو مذہب کا نام لے کر جھوٹ بولیں گے اور جھوٹ کی گواہی دیں گے. یہ ہر دور میں ہوگا, یہ ہر عہد میں ہوتا ہے یہ. لیکن آج کہاں ہے منصور اجاز؟ حسین حقانی تو موجود ہے, اس کو غدار بنا دیا. منصور اجاز کہاں ہے؟ کہاں گیا وہ کیا میمو شیمو کیا بنایا تھا, وہ میمو لیکس, لیکن وہ اسے غدار ہے. تو اگر ان کو یہ ہوگا تو پھر اب یہ بتائیں اس پر کیا الزام لگائیں گے؟ اس کو کس نے لفافہ دیا ہے؟ یہ کس کا غدار ہے؟ یہ تو انتہائی سینئر ڈپلومیٹ ہے نا. ان کا ایک سابق وزیر اعظم نے اس کا فارورڈ لکھا ہے نا. بائی دا وے منموہن سنگھ پشاور کے سکولز میں پڑھا, خود ان کے بھی, اس کے لامبا کے بھی بزرگ پشاور سے ہی گئے تھے. تو وہ حقیقت, وہ سچائی یہاں پہ آ گئی. میں اس کتاب کے ظاہر ہے کہ ممکن تو نہیں کہ میں ہر واقعہ جو ہے وہ بیان کروں, لیکن یہ صرف ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس بھارت نے 1965 کے جنوری میں یہ ہمیں ریپبلک ڈے پہ بلا کر ہمارے ایک وزیر کو وہ عزت دے رہا تھا, وہ اسی سال ہم پر رات کی تاریکی میں حملہ کیوں کرے گا؟ جو ہمیں پڑھایا گیا, بتایا گیا کہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر دشمن نے رات کو شب خون مارا اور پھر ہم نے اس کو, ایسا نہیں ہوا تھا. انہوں نے حملہ نہیں کیا تھا. وہ تو ہمارے ایک وزیر کو بلا کر آنر دے رہے تھے. اس سے پہلے بھی ہمارے گورنر جنرل کو بلا کر آنر, عزت, احترام دے رہے تھے. ہم نے جا کے رات کی تاریکی میں آپریشن جبرالٹر کیا تھا, آپریشن گرینڈ سلام, یہ دو کبھی گوگل کر کے پڑھ لیں کیا تھے, ہم نے کیا تھا. اس کے جواب میں پھر وہ آئے تھے 65 میں. ورنہ اس وقت کی, میں ایک اور آپ کو واقعہ بتاتا ہوں اس میں. پرائم منسٹر یہ جونیجو کا ایک بہت زبردست لکھا ہے, یہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت ہے اور ہینڈ پیکڈ آدمی جونیجو خود, اس کے بارے میں یہ بیک چینل ڈپلومیسی کے ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے. بتاتے ہیں کہ رونن سین اور ان کی بینظیر بھٹو کی ایک, پہلے میں آپ کو بینظیر بھٹو کا ایک سوری سناتا ہوں. رونن سین تھے جی, بیک چینل ڈپلومیسی پرانی باتیں ہیں. 1988 میں بینظیر بھٹو سے ایک ان کی ملاقات ہوئی کراچی میں, اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ بینظیر بھٹو اس قدر سہمی ہوئی تھیں کہ انہوں نے بھارتی ڈیلیگیشن کو بتایا اشارے سے کہ ہمارا یہ کمرہ بگڈ ہے, لہٰذا جو گفتگو ہوگی وہ ہم نوٹس لکھ کر کریں گے. میں آپ کو نوٹس لکھ دوں گی, آپ مجھے نوٹس میں جواب دے دیں گے. باتیں ہم ویسے ضرور کریں گے لیکن اصل باتیں, اور راجیو گاندھی جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان کو یہ نوٹ پہنچا دیجیے گا. اس طرح ڈر کے, سہم کے ہمارے لیڈرز, یہ جن کو سو کالڈ کہا جاتا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہیں, وہ کتنے ڈرے سہمے ہوتے ہیں. اور اس کا ایک اور جونیجو کا بھی سننے واقعہ, یہ ہے جنوری 1986. اس پر انہوں نے بتایا ہے کہ ہم, یہ کوئی بیک چینل ڈپلومیسی کا یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم گئے اور یہ جو ہم اوپننگ کی بات کر رہے تھے, یعنی تعلقات بہتر کرنے کے لیے, تو وزیر اعظم جونیجو نے کہا, جو پرپوزل تھی کہ کھوکھرا بار اور منا باؤ جو ریل لنک ہے سندھ اور راجستھان کے بارڈر پہ, اس کو کھولا جائے, اور اس سے تعلقات کہیں سے تو بہتر ہونا شروع ہوں. آگے وہ لکھتے ہیں کہ انٹرسٹنگلی آفٹر ہی لیفٹ دا روم, اب پرائم منسٹر جونیجو جب وہ چلا گیا کمرے سے, آفٹر ہی لیفٹ دا روم, Foreign Secretary Niaz Naik told us not to follow up on his Prime Minister's suggestions for the time being. Foreign Secretary جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, نیاز نائک, بھارتی ڈیلیگیشن کو, کہ یہ جو میرا وزیر اعظم ہے نا, جو بھی آرڈر دے کر گیا کہ راجستھان اور سندھ کے بارڈر کا ریل لنک ہم نے کھولنا ہے, ڈونٹ ٹیک ہم سیریسلی, ابھی ذرا ہولڈ اٹ, ہم بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. یہ ہو رہا ہے جناب, یہ ہو رہا ہے. کس زمانے سے؟ غلام محمد کے زمانے سے. 1900 یعنی 50s کی یہ بات ہے, 1953, 54, 55, حتیٰ کہ 1965 جنوری, جس کے بعد پھر یہ سارا وہ ہوا, کشمیر والی ایک لا حاصل جنگ چھیڑی گئی. لال بہادر شاستری کے ہی دور میں پھر معاہدہ تاشکند کرنا پڑا, 1 انچ ہم لے نہیں سکے. اور حاصل کیا کیا؟ حاصل کیا, بارڈرز کلوز ہو گئے, اچھے تعلقات کی جو خواہش تھی وہ دم توڑ گئی. ہماری فلمیں ادھر جاتی تھیں, مارکیٹ تھی, ہمارے ڈرامے جاتے تھے, مارکیٹ تھی, ختم ہو گئی. ہمارے ہاں پھر اس کے بعد مولا جٹ آئے, لڈی ہے جمالو پاؤ آیا, سلطان راہی آ گیا, اور بس یہ صرف ایک سیکٹر ہے کلچر کا. اس کے علاوہ ہماری تجارت, ہمارا مطلب ڈیموکریسی کا جو حال ہوا, آنا جانا ہوتا, تعلقات ہوتے. تو تب سے, اور نواز شریف کے جرائم میں مرکزی جرم ایک یہ تھا, 1990 سے وہ لگا ہوا ہے کہ ہمسایوں سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے, ہمسایوں سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. دیکھ لیجئے کیا ہوا ہے. اچھا جی, ویلاگ لمبا ہوا, اس کی معذرت. اور آخر میں پھر سے ایک اچھی خبر, سر ٹوٹل مایوسی پہ نہیں ختم کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے, بہت شکر ہے اس کی. ویسے یعنی بات انسان سچ بھی کرے کہ اب جو پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے, دے نو ویری ویل کہ
کہ اب بھارت سے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے، اور یہ آج کی نہیں، یہ نواز شریف نے جو 1999 سے کہہ رہا ہے، ہماری جو عدلیہ کی اور باقی انتظامیہ ہے، ان کو جا کے پھر پرویز مشرف اور اس کے بعد والے سالوں میں سمجھ آئی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ تو اب جنرل باجوہ کو برا بھلا جتنا مرضی کہیں، لیکن یہ اس کی ایک نہیں، اس کی متعدد گواہیاں موجود ہیں ریکارڈ پہ کہ وہ بھارت سے اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نواز شریف کے ساتھ جو ہو گئی ہے، بائی دا وے، یہ وہ واحد آدمی ہے اس وقت ہمارے پاس اویلیبل جس کی عزت ہے بھارت میں، اس کو واپس آنا چاہیے۔ اب یہ سارے ڈرامے جو ہیں یہ اس کے ساتھ جو ہوا سامنے آ چکے ہیں، وہ واپس آئے، الیکشنز ہوں، اور اگر لوگ اسے منتخب کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھی پاکستان کے مستقبل کے لیے ہمسایوں سے جو ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے وہ عوامی سیاست دان کرے گا، آرٹیفیشل کے بس کی بات نہیں ہے۔ عمران خان جو کہتا تھا میں بھارت میں مقبول ہوں مقبول ہوں مقبول ہوں، مودی نے اس کا فون نہیں سن کر دیا۔ یار آپ کے سامنے کے واقعات ہیں۔ اچھا جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے ہمسایوں سب کو شاد اور آباد رکھے، دنیا کو شاد اور آباد رکھے۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔